अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से मुतालिक़ कुरान हकीम के दूसरे हिस्से का मुताला जारी है और अब कुरान हकीम के आखिरी पारे की सूरतों का मुताला हमने शुरू किया है। सूरतुन नबा, इसका कुछ ज़िक्र पिछली मरतबा हुआ और पहली कुछ आयत का तर्जमा हुआ और आयत नंबर 7 तक हमने मुख्तसर तशरीह को भी समझा था। वैसे सवाल याद दहानी के लिए इसका तारुफ बयान हो गया था जी, हो गया था, चलिए ठीक हो गया। फ़िक्र आखिरत का बयान है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी और कल के नताइज, इसको अल्लाह ताला ने बयान किया और आखिरी पारे का ये मुस्तकिल मौजू है फ़िक्र आखिरत के हवाले से। आखिरी पारे की अक्सर सूरत मक्की और मक्की सूरतों में यही मौज़ूआत हमारे सामने और ये ज़िक्र भी आया था कि हमारे आमाल पर सबसे ज़्यादा जो अक़ीदा या ईमान असरअंदाज होता है वो आखिरत का ईमान है। जी, तर्जमा दोबारा कर लेते हैं और तशरीह इंशाअल्लाह आयत नंबर 8 से आगे बढ़ाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून, वो आपस में किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, उस अज़ीम क़यामत की ख़बर के मुताल्लिक़। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में वो इख्तिलाफ़ करते हैं। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं। सयअलमून, वो अलक़रीब क़यामत की हकीकत जान लेंगे। थुम्मा कल्ला, फिर हरगिज़ ऐसा नहीं। सयअलमून, वो अलक़रीब जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को ज़मीन में गड़ी हुई मीखें नहीं बनाया। व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें मर्द व औरत के जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया बनाया। वजअलना लैल लिबासा, और हमने रात को ढांपने वाला पर्दा बनाया। वजअलना नहार मआशा, और हमने दिन को रोज़गार का वक्त बनाया। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने एक रोशन चराग यानी सूरज बनाया। व अंज़लना मिनल मुअस्सिराती, और हमने बादलों से नादिल फरमाया माअन सज्जाजा, खूब बरसने वाला पानी। लिनुख़रिज बिही, ताकि हम इसके ज़रिए निकालें हब्बन व नबाता, अनाज और सब्ज़ा। व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा, और घने बागात। इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फ़ैसले के दिन का एक मुक़र्ररा वक्त है। ये अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों और अज़मतों का ज़िक्र फरमाकर क़यामत के बर्पा होने का ज़िक्र किया। यहीं तक तर्जमा करते हैं, आगे अब तशरीह की तरफ आ जाएँ। जी, रहनुमाए असातिज़ा टीचर गाइड देख लें और जो लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके सामने ये टेक्स्ट भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर 96 निकाल लें, 96। जी, आयत नंबर 7, सफ़ा नंबर 96 है, 96 और आयत नंबर 7 तक हमने मुताला किया था। आखिरी बात थी पहाड़ों को मीखें बनाया, यानी कीलों की शक्ल में, और इस पर कलाम हुआ था कि ज़मीन जो कि घूम रही है इसको अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ठोक कर और जमा कर गोया कि बैलेंस किया ताकि हमें लेकर ढलक ना जाए। सफ़ा नंबर 96 पर आयत नंबर 8 देख लीजिए। लिखा है इंसानों के जोड़े बनाने से क्या मुराद। लिखा है इंसानों के जोड़े बनाने से मुराद मर्द और औरत है। आगे लिखा इंसानों के जोड़े बनाने में क्या इशारा है। लिखा है कि जिस अल्लाह ने इंसानों के जोड़े बनाए उसी ने दुनिया और आखिरत को भी बनाया है। ये बात पहले भी आई है कि मर्द और औरत का जोड़ा है। दुनिया में हर शय में आपको जोड़ा मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भी एटम को भी ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हमें क्या मिल जाता है, जोड़ा मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर
پازیٹیو چارج بھی اور نیگیٹو چارج بھی ہے. واحد ذات اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, جو اکیلا ہے. ایک بات. دوسری بات, جب ہر شے میں جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے پھر؟ وہ آخرت ہے. اور جوڑے میں بالکل متضاد, ایک دوسرے کے برعکس اور اپوزٹ صفات ہوتی ہیں. مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت میں, صلاحیتوں میں وغیرہ وغیرہ فرق رکھا ہے. تو انسان اگر اس جوڑے کو دیکھے, تمام چیزوں میں جوڑوں کو دیکھے, تو جوڑوں میں ایک دوسرے کے اپوزٹ جو جوڑا بنتا ہے اس میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے, بالکل متضاد و برعکس نظر آتا ہے. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے, تو دنیا عارضی اور آخرت ہمیشہ کے لیے. دنیا فانی ختم ہو جائے گی, آخرت کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کا فائدہ ختم ہو جائے گا, آخرت کا فائدہ ہمیشہ کا ہے. دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی, آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کا کیا ہے؟ جوڑا ہے. آگے چلیے آیت نمبر 9. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کے بارے میں کیا فرمایا؟ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. آگے لکھا ہے اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ کیسے بنایا؟ لکھا ہے کہ نیند سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے, توانائی بحال ہوتی ہے, اور نیند انسان کا غم و فکر دور کر دیتی ہے. بڑی بڑی فکریں انسان کو لاحق ہوتی ہیں, بہرحال نیند آ جاتی تو تھوڑا اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. البتہ آج نیند کے آنے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا شے ہے جی؟ موبائل اور موبائل اور موبائل. وہ سوتا نہیں ہے اور ہمیں سونے نہیں دیتا. شعوری طور پر کرنا پڑے گا بھائی. ڈیٹا سب کے پاس چل رہا ہوتا ہے, وائی فائی بھی اکثر لوگوں کے پاس چل رہا ہوتا ہے. جب تک شعوراً بند نہیں کریں گے وہ چلتا ہی رہے گا. اور بہنگم قسم کے لوگ جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ رات کا 1 بج گیا, رات کا 12 بج گیا, رات کا 3 بج رہا ہے, بس یہ میسج پہ میسج اور فلاں 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 نہ جانے کیا کچھ ہے. بہرحال اللہ نے رات نیند کو عطا کی, نیند جو ہے وہ آرام کو عطا کی ہے. رات کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. آگے رات کا ذکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو نیند اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ کئی فکروں کی وجہ سے, عوارض کی وجہ سے اور دیگر امور کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ پاتی, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمت ہے اور آتی ہے, لیکن اگر ہم خود اس پہ رکاوٹ ڈالیں گے تو رات کو جاگ رہے ہوں گے دن میں, اور ابھی آگے ذکر آئے گا رات آرام کو دی, دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے, پھر کوئی اسکول میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی کالج میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی یونیورسٹی میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی آفس میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی مدرسے میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی تعلیمی ادارے میں سو رہا ہوتا ہے, کوئی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے بھی سو رہا ہوتا ہے جبکہ کام کرنا ہوتا ہے. مسئلہ ہے جی. تو قصور کچھ نہ کچھ ہمارا اپنا بھی اس میں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور میٹھی نیند جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, وہ وقت پر عطا فرمائے. جب جاگنے کا وقت ہو تو اللہ جاگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ جی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں جی. تو لکھا ہے کہ اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ کیسے بنایا؟ لکھا ہے کہ نیند سے انسان کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے, توانائی بحال ہوتی ہے, اور نیند انسان کا غم و فکر دور کر دیتی ہے. آگے لکھا ہے نمبر 10. اللہ نے رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ جی یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو ڈھانپنے والی فرمایا ہے. رات کو ڈھانپنے والی کیوں بتایا گیا یا فرمایا گیا؟ لکھا ہے کیونکہ رات کا اندھیرا لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. باقی اللہ کا نظام ہے, زمین کے ایک حصے پر سورج کی روشنی موجود ہے تو وہاں دن ہے, اور دوسرے حصے میں گویا کہ بالکل بلیک آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. کیا خوبصورت نظام ہے. یکدم رات نہیں آتی, سورج غروب ہوتا ہے, ہلکی ہلکی تاریکی آتی, پھر مکمل تاریکی کا معاملہ. یہ پورا ایک نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دن رات کا, جو جا بجا قرآن کریم میں بیان کیا گیا. لیکن گویا کہ کیا ہے, زمین کے ایک حصے پر اللہ رات کی تاریکی کو طاری کر دیتا ہے, اور بندہ نیند کی طرف جب جاتا ہے تو دماغ کا سوئچ بھی پھر آف ہو جاتا ہے. یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت. بہرحال یہاں پہ رات کو ڈھانپنے والی فرمایا کیونکہ رات کا اندھیرا لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. آیت نمبر 11 ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو روزگار کا وقت قرار دیا ہے. آگے لکھا ہے کہ دن کو روزگار کا وقت کیوں فرمایا گیا؟ لکھا ہے کیونکہ دن میں چہل پہل اور رونق ہوتی ہے, اور انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے. یعنی فطری ماحول تو یہی ہے, فطری طرز عمل یہی ہے. رات آرام کی جو دن
کام کاج کے لیے. رات کو آدمی میٹھی نیند لے لیتا ہے, توانائی بحال ہو جاتی ہے, غم و فکر تھوڑا دور ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ دور ہو جاتی, فریش ہو کر وہ کام کاج میں لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کس وقت کے حوالے سے دعا مانگی ہے؟ جی ہاں, صبح کے اوقات میں. اے اللہ میری امت کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. سبحان اللہ. اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. ایک عظیم اکثریت فجر میں سو رہی ہوتی, عظیم اکثریت, جبکہ فرشتوں کے تبدیلی ہوتی ہے نا, رات کے فرشتے جا رہے ہوتے, دن کے فرشتے, برکت کا موقع ہوتا ہے جی, رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی فرمایا, حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ بیٹا اس وقت اللہ کو یاد کیا کرو, اللہ سے لو لگایا کرو, رزق بڑھ رہا ہوتا ہے. اور ہماری عظیم اکثریت سو رہی ہوتی. مارکیٹس کتنے بجے کھلتی ہیں ہمارے یہاں؟ 2 بجے. ہم تو بیٹھے ہیں ایسے علاقے میں جو کہ قریب جو ہے بڑے بڑے شاپنگ مالز, طارق روڈ اور آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے, 2 بجے مارکیٹس کھلتی. آدھے دن سے زیادہ حصہ نکل چکا ہوتا ہے. تو کہاں سے برکتیں آنی؟ فطری نظام اللہ نے عطا فرمایا جی, کہ راتیں آرام کو دی ہے, دن کام کاج کو دیا ہے. ہاں دنیا کا اس وقت معاملہ گلوبل ہو گیا, بہت سے لوگوں کے آن لائن بزنسز کا معاملہ رات کے وقت میں ہو گیا, الگ بحث ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک فطری معمول ہے وہ تو یہی ہے کہ رات آرام کے لیے دی گئی, دن کام کاج کے لیے عطا کیا گیا. اللہ کا نظام دیکھیں, سب سے زیادہ کن 2 نمازوں میں گیپ ہے, فرق ہے, یعنی گیپ بھی چلے کہہ لیجیے, عشاء اور فجر, اور فجر اور ظہر. آپ دیکھ لیں عشاء اور فجر کے درمیان خاصا وقت ہے, یہ آرام کا معاملہ ہو گیا, اور فجر اور ظہر کے درمیان بڑا طویل وقت ہے, کام کاج کے لیے ہو گیا. ہاں آپ لوگوں کی چھٹی 5 بجے ہی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے, صحیح ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن بڑا حصہ یہ فجر اور ظہر کے درمیان میں آ جاتا ہے الحمدللہ. اور ہمارا بڑے شہروں کے اپنے معاملات اور مسائل ہوا کرتے ہیں, اسی لیے اسکول ٹائمنگز جلدی کیوں ہیں, تاکہ ایک بڑا چنک جو ہے وہ پاپولیشن کا نکل جائے پہلے اسکولوں کی طرف, پھر وہ 9 بجے والے باہر نکلتے ہیں, پھر ان کی وہ آتے ہیں, پھر دکانوں والے آتے ہیں جو اور لیٹ والا معاملہ الگ اپنے مقام پر ہے. لیکن اس کو دیکھیں, عشاء و فجر کے درمیان بڑا گیپ ہے, اور فجر و ظہر کے درمیان بڑا گیپ ہے. اور جب بندہ فارغ ہو کے ذرا غفلت کی طرف جانا چاہے تو عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز جلدی سے آ رہی ہوتی, تاکہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا معاملہ رہے. اس کو خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جی. آگے لکھا ہے کہ آیت نمبر 12, 7 مضبوط سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے 7 آسمان. 7 مضبوط اللہ نے کیا بنائے؟ وہ 7 مضبوط آسمان بنائے. اگر لکھا ہے آسمانوں کو 7 مضبوط کیوں فرمایا گیا؟ لکھا ہے کہ کیونکہ 7 آسمان مضبوط چھت کی طرح اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں. لیکن اس 7 آسمانوں کی تفصیلات کو ہم جانتے نہیں ہیں. ہاں ایک اشارہ ہمیں معراج کے واقعے میں ملتا ہے. ہر آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں ہوئیں. 7 آسمانوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, لیکن اس کی اصل کیفیت بہرحال ہمارے علم میں نہیں ہے. اس طرح کی باتوں کو یا آیات کو جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ان کو متشابہات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متشابہات. متشابہات میں کون سا لفظ ایسا لگ رہا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ شبیہ کچھ کہیں گے اور شبہ کہیں گے, صحیح ہے. یہ شبہ شک کے معنی میں نہیں ہے, یعنی کلیئر نہیں ہے. متشابہات وہ آیات ہیں جن کا مفہوم ہمیں کلیئر نہیں. اللہ کی کرسی کیسی ہے بھائی؟ ہمیں نہیں پتہ. اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی پنڈلی ہمیں نہیں معلوم. یہ سب کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہیں. ان کا صحیح مفہوم ہمارے علم میں نہیں ہے. اور ایک آیات کہلاتی ہے محکمات. محکمات محکم, واضح, کلیئر, پختہ. مثلا نماز ادا کرو, پیغمبر نے تفصیل بتا دی ایسے ادا کرو, ٹھیک ہے. ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرو, بات واضح. پڑوسی کا حق ادا کرو, کوئی شبہ ہے سمجھنے میں؟ کوئی مسئلہ نہیں. اکثر آیات محکمات ہیں. کیا ہیں؟ محکمات, محکم سے. ان کا مفہوم بالکل واضح ہے. کچھ ہیں جو متشابہات ہیں. کیا ہیں؟ متشابہات, جن کا مفہوم واضح نہیں ہے. تو اس کو ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹانا چاہیے. اس کا اصل علم اللہ کے پاس, اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہو, اللہ کے رسول کے علم میں ہوگا, مگر ہمیں اس کا اصل علم معلوم نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے فرمایا برحق ہے, مگر بعض آیتیں متشابہات ہیں اور ان کا صحیح مفہوم ہمارے علم میں نہیں. ہم ایمان رکھتے جیسے کہ وہ باتیں ہیں. تو 7 مضبوط سے مراد 7 آسمان ہیں. آیت نمبر 13 ہے, روشن چراغ سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے سورج. لکھا ہے سورج کو روشن چراغ کیوں فرمایا گیا؟
لکھا ہے کہ جس طرح چراغ جلتا ہے اور اس سے روشنی نکلتی ہے، اسی طرح سورج میں بھی جلنے کا عمل ہو رہا ہے اور اس سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ زمین والوں کو بہت بڑا حصہ روشنی کا کہاں سے مل رہا ہے؟ سورج سے مل رہا ہے۔ کوئی بل آیا آج تک ہمارے پاس؟ ہاں، کہ الیکٹرک والوں کا 2-3 مہینے بل پے نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کوئی بل بھیجا دنیا والوں کو؟ آپ سوچیں کب سے، کتنے اربوں خربوں سالوں سے، نہ جانے کب سے سلسلہ چل رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن معلوم تاریخ انسانوں کی ہزاروں برس کی جو ہے، آج تک کوئی بل آیا ہمارے پاس؟ اگر اللہ یہ بل بھیجتے ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اندازہ کریں۔ یعنی اتنی سولر انرجی کو استعمال کر کے کتنی ہم کہ الیکٹرک کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سولر کتنا اہم ہوا، چل کس پہ رہی ہے؟ یہ سورج پہ چل رہا ہے۔ اللہ نے اس کا بل بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا۔ اسی طرح اللہ کی کس قدر بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کریں، کوئی بل آیا؟ لیکن کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ جی آگے لکھا ہے، رات، دن، آسمان اور سورج، 4 باتیں۔ رات، دن، آسمان اور سورج کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لکھا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی رات، دن، آسمان اور سورج جیسی عظیم الشان چیزیں بنانے پر قادر ہے، وہ یقیناً قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ النبا۔ یاد آیا؟ نباؤن کسے کہتے ہیں؟ خبر کو۔ اور پرانا ایک پروگرام جب ہم چھوٹے تھے، الانباء، یہ خبروں کا ایک پروگرام چلتا تھا عربی میں، پی ٹی وی پہ چلتا تھا، تو نباؤن کی جمع انباء۔ تو یہ سب سے بڑی خبر ہے قیامت کے بارے میں، وہ موضوع اس سورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا، دن کا اس نظام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا۔ اور آج انسانی عقل اور فہم کہاں جا رہا ہے؟ خالی یہی سورج ہے کائنات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہ، یہ تو اس زمین سے 1.3 ملین، ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک سورج ہے جس کا نظام شمسی ہے اور جس کے ساتھ یہ زمین بھی موو کر رہی ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے نظام ہائے شمسی ایک کہکشاں کے اندر ہوتے ہیں، کہکشاں گیلیکسی کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کتنے ہزاروں سورج ہوں گے، اور ان میں سے کئی سورجوں کا فاصلہ کئی نوری سالوں تک، لائٹ ایئرس تک ہوتا ہے۔ اور پھر ایک کہکشاں نہیں ہے، نہ جانے کتنی ہزاروں کہکشائیں اس کائنات میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی بڑی کہکشائیں جا کے بلیک ہولز میں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اس پوری کائنات کے بارے میں تھوڑا بہت انسان کو پتہ چل رہا ہے، تو ہماری زمین تو اس پوری کائنات میں نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ یہ سورج جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 1.3 ملین ٹائم، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ آج انسان یہاں تک سوچ رہا ہے نا۔ تو جس رب نے پوری کائنات بنائی اور چلا رہا ہے، اس کے لیے قیامت برپا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس عالم کو ختم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں۔ اس اللہ کی عظمتوں کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور قیامت کا برپا ہونا بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے بادلوں سے کیا نازل فرمایا؟ لکھا ہے اللہ نے بادلوں سے برستا ہوا پانی نازل فرمایا۔ بارش کتنی بڑی نعمت اللہ کی، جن علاقوں میں نہیں ہوتی ان سے پوچھئے۔ کسان کی فصل تیار ہونے کو ہے، پانی چاہیے، اور کبھی پانی نہیں چاہیے، بہرحال دو مواقع ہوتے ہیں، لیکن پانی چاہیے، نہ ملے تو فصل ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح آج ہم سردی تھوڑی بہت کراچی میں بڑھنے کا امکان ہے، مگر اسلام آباد والے، لاہور والے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وبائی امراض اتنے پھیل گئے، پولوشن اتنا آ گیا، مسائل اتنے پیدا ہو گئے۔ اس ٹھنڈ میں بھی دعائیں کس بات کی ہو رہی ہیں؟ کہ بھائی بارش برس جائے گی، نزلہ، کھانسی، وبائی امراض ختم ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ یہ بارش اپنی جگہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی علامت، لیکن ایک بڑا قیمتی نقطہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے بادلوں سے پانی برسنے کا ذکر کیوں کیا؟ لکھا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو بخارات بنانے کے بعد دوبارہ بادلوں سے پانی بنا کر برسا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ پانی کو بخارات بننے کے بعد دوبارہ بادلوں سے پانی بنا کر برسا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بھائی بارش برستی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں پر گلیشیئرز بن جاتے ہیں نا، برف جم جاتی ہے، پھر وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، وہاں سے دریاؤں میں پانی جاتا ہے، دریاؤں سے سمندروں میں جاتا ہے، سمندروں سے کیا بنتے ہیں؟ بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں، پھر وہ کیا بنتے ہیں؟
بادل بنتے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے۔ تو جس پانی کی شکل کو بدل کر بخارات بنا دے اور بخارات کو بدل کر پانی بنا کر پھر برسا دے، اس اللہ کے لیے جس سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، مرنے کے بعد یہ تمہیں موت دینے کے بعد اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے آیت نمبر 15، بارش سے حاصل ہونے والے کن فوائد کا ذکر ہے؟ لکھا ہے اناج اور سبزہ جو پانی پڑنے پر زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، زمین مردہ ہوتی ہے نا، تو کون زندگی دیتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے کیا؟ اناج اور سبزہ اگتا ہے۔ اچھا، بیج تو مردہ ہوتا ہے نا، جان تو نہیں ہوتی، اس بیج کو کوپل اور کوپل سے پودا اور پودے سے درخت اور درخت سے پھر پتے اور پھل کون بناتا ہے؟ اللہ۔ تو مردہ زمین کو، مردہ بیج کو جو اللہ زندگی دے رہا ہے، تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16، بارش سے حاصل ہونے والے کس فائدے کا ذکر ہے؟ لکھا ہے کہ بارش کے ذریعے گھنے باغات اگنے کا ذکر ہے۔ آگے سوال آیت 6 تا 16 جو ہم پڑھتے آئے ہیں ابھی، 6 تا 16، اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر کا بیان کیوں فرمایا؟ لکھا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اتنی قدرت رکھنے والا اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یقیناً قیامت قائم کرے گا اور انسان کو زندہ کر کے اس کا حساب لے گا۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دعا تعلیم فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی، اے اللہ میرے حساب کو، حاسبنی میرا حساب فرما، حسابا یسیرا، آسان حساب۔ جب ہم کہتے ہیں حاسبنی تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، جب سب کے لیے دعا کریں گے تو کیا کہیں گے؟ حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، بہت ہلا دینے والی بات ہے، یہ بتائیے اللہ کے رسول کے آسان حساب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کسی کا کھولے نہ اور پوچھے نہ، اللہ کسی کا نامہ اعمال کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ جس کا اعمال نامہ کھلا اور اللہ نے پوچھا اور اللہ نے سوال کیا، وہ تو مارا گیا، وہ تو مارا گیا۔ اور بھائی دنیا میں آپ دیکھیں نا، گھر میں بچے گڑبڑ کرتے ہیں، ابا 2 سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے چپ۔ آفس میں، اداروں میں، جنرل بات کر رہا ہوں، گڑبڑ ہوتی ہے، کسی ایک کو بٹھایا جاتا ہے، وہ 4 سوال کرتا ہے، 2 ای میل سامنے رکھتا ہے، اگلا کیا ہوتا ہے؟ چپ۔ اور اگر ریاستی اداروں کی بات کریں، وہ 2 تھپڑ لگاتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہاں ذرا کچھ اگلوانے کے لیے، اگلا چپ، سب نکل دیتا ہے۔ اللہ پوچھے گا تو کسی کی ہمت ہے کچھ الٹا سیدھا بول سکے؟ وہاں پر استغفر اللہ۔ تو آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کھولے نہ اور اللہ پوچھے نہ۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ کرنے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، ٹیکسٹ بک نکال لیں، درسی کتاب، اور صفحہ نمبر 129 ہمارے سامنے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوا، اور اب ذکر ہے قیامت کے برپا ہونے کا۔ آیت نمبر 17 سے ہی ترجمہ آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا۔ فکانت ابوابا، تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ فکانت سرابا،
تو وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردوں، نہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ کسی پینے کی چیز کا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، یہی ان کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، فذوقوا، کہا جائے گا تو اب تم مزہ چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آخری پارے کا اگر ہم سمجھ کر مطالعہ کریں نا مسلسل، تو خوب ڈراوا اللہ نے دی ہے۔ گو کہ جنت کا ذکر بھی آتا ہے، وہ آئندہ کی آیات میں آئندہ کی نشستوں میں ہم پڑھیں گے، لیکن آخری پارے کو بندہ سمجھ کر توجہ سے پڑھے نا تو سچی بات ہے، ہل جاتا ہے بندہ اپنی جگہ سے۔ اب دیکھیے اس قدر سخت باتیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہاں اللہ نے ڈرایا ہے، یہ بار بار میں نے ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں، مولوی کیا خاک ڈرائے گا؟ اس کی کوئی ہمت ہے؟ کیا ڈرا لے گا جو اللہ نے ڈرایا؟ ہاں زیادہ کوئی عالم ہوگا، کوئی صاحب علم ہوگا، کوئی مقرر ہوگا، وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرے گا، تشریح کرے گا، بھائی احادیث کو بیان کرے گا، تشریح کر دے گا، تو وہ تھوڑی ڈرا رہا ہے، اللہ نے ڈرایا، اور اللہ رحمان و رحیم، اس نے ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، انہوں نے بھی ڈرایا، اور ڈرانے میں بھی شفقت ہے بھائی۔ بچے کو ڈراتے، بیٹا یہ پلگ کے اندر تم نے اگر ہاتھ انگلی اندر ڈالی تو کیا ہوگا؟ ڈراتے نا، مقصود کیا ہے؟ اس کو بچانا، تاکہ اس کو کرنٹ نہ لگے، اس کی جان نہ چلی جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی۔ موضوع بار بار آیا، آج اب آیات ہیں میں ڈراوا ہے، آئندہ جو آیات پڑھیں گے ان میں خوشخبری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اب آ جائیں ٹیچر گائیڈ پر، اور صفحہ نمبر 97 ہے، 97 ہمارے سامنے، رہنمائی اساتذہ، آیت نمبر 17 سے ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ فیصلے کے دن سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے قیامت کا دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام معاملات کے فیصلے فرما دے گا۔ دنیا میں عمل کا موقع جو کرنا ہے کر لو، اللہ نے ہر ایک کو چھوٹ دے رکھی، فرعون کو بھی چھوٹ تھی، قارون کو بھی چھوٹ تھی، ٹرمپ کو بھی چھوٹ ہے، ہاں مجھے اور آپ کو بھی چھوٹ ہے، جو چاہو سو کر لو۔ آج عمل کا موقع، کل نتیجے کا موقع، جو چاہو سو کر لو۔ امتحان کا روم ہوتا ہے، امتحان کا کمرہ امتحان ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے، کوئی لائٹ کو دیکھتا رہے، کوئی پنکھے کو دیکھتا رہے، اور کوئی پیپر سر جھکا کر کرتا رہے۔ بھائی چوائس ہے بندے کے پاس، نتیجہ کیا ہوگا وہ اگلا دن، یہ جب رزلٹ آئے گا تو اناؤنس ہو جائے گا۔ 3 گھنٹے اس کے پاس بھی تھے بھائی، 3 گھنٹے اس کے پاس بھی، اس نے وقت برباد کیا، اس نے وقت کو صحیح استعمال کیا۔ بہرحال تو لکھا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام معاملات کے فیصلے فرما دے گا۔ آگے لکھا ہے قیامت کب آئے گی؟ لکھا ہے ایک مقررہ دن جس کا حتمی علم اللہ کو ہے۔ اچھا یہ قیامت پوری زمین پر آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس عالمی دنیا پر جسے ہم کہتے ہیں، اس زمین و آسمان، یہ دنیا پر، یہ باتیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ میری اور آپ کی قیامت کب آ جائے گی؟ جی جب میری اور آپ کی موت آ جائے گی۔ موت کب آئے گی؟ 60 کے بعد، 70 کے بعد؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ 60-70 کا چکر پورا ہونا ضروری نہیں، جوان بھی جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں، چھوٹے بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں۔ تو ایک ہے پورے عالم دنیا پر قیامت، وہ تو ہے، ایک ہے میری اور آپ کی قیامت، وہ تو موت آئی اور قیامت میری اور آپ کی برپا ہو گئی بھائی، اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور ابھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا سچ، یہ ہے سب سے بڑی حقیقت۔ کافر بھی اس کو مانتا ہے، دنیا میں موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں ملحد، اللہ کا انکار کرنے والا ملے گا، موت کا انکار کرنے والا نہیں۔ وہ کہا اللہ کو دیکھا نہیں، وہ تو دلیل دے دیں گے ہم 100۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے موت کو نہیں دیکھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ روزانہ ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، ہزاروں گئے، لاکھوں گئے۔ اللہ اکبر، میری اور آپ کی موت، میری اور آپ کی قیامت ہے بھائی۔ آیت نمبر 18،
قیامت کے دن کے کیا احوال بیان کیے گئے؟ لکھا ہے اس دن سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ آئیں گے فوج در فوج۔ سور کسے کہتے ہیں؟ آج ہم شاید پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ بغل یعنی سینگ کی طرح کی کوئی چیز جس میں پھونکا جائے گا، سینگ نہیں ہوگا، سینگ کی طرح کی چیز، ایک طرف سے پھونک مارے دوسری طرف سے آواز نکلے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل کس طرح پھونکا جائے گا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ۔ آگے اگلی بات ہم سب کو پتہ ہے، سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اور پتہ ہے وہ کتنے تیار بیٹھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ ہنستے نہیں ہیں؟ حضور مسکراتے تھے بس، اور اللہ کے رسول کی مسکراہٹ کتنی تھی؟ سامنے کے چند دانت، 4 دانت بس، اتنا تھا حضور کا، جس کو ہم قہقہ لگانا کہتے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں، ہنسنا کھلکھلانا نہ بس حضور کی مسکراہٹ تھی، چند دانت سامنے تھے حضور کے نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا حضور آپ ہنستے نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے ہنسوں، میں کیسے ہنسوں؟ سنیے ذرا دل کے کانوں سے، میں کیسے ہنسوں بھائی؟ اسرافیل کان لگائے تیار بیٹھا ہے، اسرافیل علیہ السلام کان لگائے تیار بیٹھا ہے، ادھر اللہ حکم دے ادھر وہ سور میں پھونک مار دے۔ اسرافیل تو تیار بیٹھا ہے بالکل، اس کا کام یہ ہے پھونک لگاؤ وہ لگا دے گا، سور پھونک مار دے گا بس۔ تو اسرافیل پھونک لگانے کو تیار بیٹھا ہے، سارے عالم پر قیامت برپا کرنے کو۔ میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے ہنسوں، میں کیسے قہقہ لگاؤں؟ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کا تاثر ہے شدت کا۔ آپ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہے، ہمیں کس قدر اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہم سب سے ہوتی ہے، اللہ معاف رکھے، لیکن یاد رہے اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے، کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر اللہ حکم دے اور ادھر اسرافیل سور میں پھونک مار دے اور سارے عالم کو تباہ کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جو بچپن سے ہم نے پڑھا ہے نا فرشتوں کے بارے میں، بچپن سے پڑھا، یہ کیفیت بھی سن لیجئے جو حدیث میں آتی ہے۔ لکھا ہے سور پھونکنا کتنے قسم کا ہے؟ لکھا ہے عموماً 2 قسم کا، بعض حضرات کے نزدیک 3 مرتبہ بھی ہے، لیکن عام رائے 2 مرتبہ پھونکنے کی ہے۔ نمبر 1 نفخۃ الاولیٰ، اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ پہلے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جو نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی تکبیر اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ، پہلی۔ جی نفخۃ الاولیٰ، نفخۃ الاولیٰ پہلا سور پھونکنا کہ جس پر تمام عالم فنا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے اخری، نفخۃ الاخری، دوسرا سور پھونکنا قیامت کے دن جس پر تمام عالم دوبارہ زندہ و قائم ہو جائے گا۔ یہ 2 مرتبہ کا سور پھونکا جانا، بعض کا خیال ہے 3 مرتبہ بھی ہوگا، اکثر کی رائے 2 مرتبہ کی ہے۔ بہرحال گروہ گروہ شکل میں فوج در فوج پیش ہو جائیں گے۔ یہ گروہ گروہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے مؤمنین کا گروہ، کفار کا گروہ، یا مختلف امتوں کے الگ الگ گروہ۔ ایک مراد ہے نیک لوگ الگ اور برے لوگ الگ، اور ایک یہ بھی مراد ہے کہ مختلف امتوں کے گروہوں کا معاملہ۔ اور بھی مرادیں ہو سکتی ہیں۔ کون سے دروازے سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے؟ ریان، باب الریان کسے کہتے ہیں؟ جس دروازے سے روزہ رکھنے والے، تو یہ بھی ایک موقع ہوگا، الگ الگ اعمال کے اعتبار سے کیٹیگریز ہو جائیں گی۔ یہ نماز والے ہیں، نمازوں میں رجحان زیادہ تھا، یہ زکوٰۃ انفاق والے ہیں، یہ قتال کرنے والے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے گروہ بندیاں قیامت کے دن۔ آگے لکھا ہے کہ آیت نمبر 19 قیامت کے دن کا کیا حال بیان کیا گیا ہے؟ لکھا ہے آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ آسمان میں دروازوں سے کیا مراد؟ لکھا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ ہاں، کتنی قسم کی آیات تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھی تھی؟ 2۔ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ محکمات، واضح۔ دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ اب آسمان کا پھٹنا اور یہ ہے کہ دروازے دروازے ہو جانا، یہ متشابہات میں سے لکھا ہے، یعنی اس کی حقیقی معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے بتانے سے رسول اللہ علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ جملہ ہم حروف مقطعات میں بھی پڑھتے ہیں۔ کون سے حروف میں؟ کبھی ذکر آئے؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کون سے حروف ہوتے ہیں؟ مثلا الف لام میم، ان کو الگ الگ پڑھتے نا، تو قطع کرنا اردو میں کسے کہتے ہیں؟ الگ کرنا۔ یہاں کاٹنے کا ترجمہ اچھا نہیں ہوگا، قطع کرنا، الگ الگ کرنا۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں یہ کہا جائے گا اصل علم اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس ہے،
اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہوگا، مگر یہ راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان. ویسی بات یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. جی لکھا ہے کہ اس کے حقیقی معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے. آج آسمان بہت مضبوط لگتا ہے اور اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے. آگے لکھا ہے نمبر 20، قیامت کے دن کا اور کیا حال بیان کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ پہاڑ چمکتی ہوئی ریت کی طرح اڑ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ ان کو اڑا کر رکھ دے گا، ان پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دے گا، یہ ریت ہو جائیں گے. اللہ اکبر، ریت کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ. اللہ اکبر. آیت 21، جہنم کی ہولناکی کو کس طرح بیان کیا گیا. لکھا ہے کہ جہنم مجرموں کے انتظار میں گھات لگائے ہوئے ہیں، جیسے شکاری شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ نے جنت بھی سجائی ہے اور اللہ نے جہنم بھی تیار کی، اور جہنم تیار بیٹھی ہے بالکل گھات لگائے، جیسے شکاری گھات لگا کر بیٹھتے ہیں نا اور فوراً حملہ کرتا ہے جیسے وقت آتا ہے. جہنم بھی گھات میں ہے. اور ایک اور بات جو خطرناک ہے وہ سورہ قوف میں آتی، سورہ قوف، قوف موٹا والا قوف، ٹھیک ہے، 26 پارے میں اس کے آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے حل امتلأتی، اے جہنم تو بھر گئی ہے، بتقول حل من مزید، وہ کہے گی اللہ اور بھی یہ تو ڈال دیں. اللہ اکبر، اور بھی یہ تو ڈال دیں. اس کا جو عربی اسلوب ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ جہنم کی وسعت کی انتہا کا ذکر ہے. اللہ اور بھی تو ڈال دیں، کیا مطلب؟ مجرموں کو سمیٹنے کے لیے جہنم میں جگہ کی کمی نہیں ہے. اللہ اور بھی یہ تو ڈال دے، اور بھی یہ تو ڈال دے، اور بھی یہ تو ڈال دے. استغفر اللہ. پھر حدیث میں عجیب بات آتی، اللہ اپنا پیر جہنم پر رکھے گا تو چپ ہوگی وہ. اب اللہ کا پیر کون سی قسم کی آیات ہوں گی؟ متشابہات. اللہ اپنا پیر رکھے گا تو چپ ہوگی وہ. لیکن اللہ کے پیر، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تب وہ خاموش ہوگی، ورنہ پکاری حل من مزید، اللہ اور بھی یہ تو ڈال دے، اور بھی یہ تو ڈال دے. یہاں لکھا ہے جہنم گھات میں تیار بیٹھی ہے شکاری کی طرح. اللہ اکبر. لکھا ہے جہنم کس کا ٹھکانہ ہے، یہ آیت نمبر 22 میں لکھا ہے سرکشوں نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. للطاغین مآبا. لکھا ہے طاغین کسے کہتے ہیں. طاغین سے کون سا لفظ اردو کا ذہن میں آتا ہے؟ دریا میں کیا آ جاتی ہے؟ طغیانی. گویا کہ دریا اپنی حد سے باہر نکل جاتا نا، تو پھر سیلاب کا معاملہ. طغیانی سے، اسی سے طاغوت ہے. طاغین، للطاغین مآبا. لکھا ہے کہ سرکشی و نافرمانی میں حد سے گزرنے والوں کو طاغین کہا جاتا ہے. کون سے سرکش، کون سے نافرمان؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑنے والے. آج ساری دنیا کی ریڈ لائنز چلتی ہیں. ٹرمپ بھی کہتا ہے، ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں، سیاستدان بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے. اور نہ اللہ کہتا ہے میری ریڈ لائن. اللہ اور اس کے رسول کی حدود، اللہ اور اس کے رسول کی ریڈ لائنز، یہ جو کراس کریں گے، ان کو جو پامال کریں گے، وہ طاغین ہیں اور ان کے لیے جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی. استغفر اللہ. آگے آیت نمبر 23، مجرم جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے. لکھا ہے لمبا عرصہ تک. لکھا ہے حقبہ کسے کہتے ہیں؟ احقابہ. احقابہ، حقبہ کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے طویل مدت یا زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے. اس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 24، جہنم میں مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی. لکھا ہے ٹھنڈک کا مزہ ہوگا اور نہ پینے کے لیے انہیں کچھ ملے گا. استغفر اللہ. اور پینے کے لیے کوئی راحت بخش شے نہیں ملے گی. شدید دھوپ، شدید گرمی ہو تو آدمی پانی پی لیتے تو ذرا توانائی بحال ہو جاتی ہے، سکون میں آ جاتا ہے. ٹھنڈا پانی مل جائے سکون میں آ جاتا ہے. جہنم میں کچھ نہیں ملے گا ایسا. جہنم میں کوئی راحت کی بات نہیں ہے، جہنم میں کوئی آسانی کی بات نہیں ہے، جہنم میں کوئی مزوں کا معاملہ نہیں ہے. پینے کو کچھ ملے گا بھی تو وہ کیا ہے، آگے دیکھیں. جہنم میں آیت نمبر 25، جہنم میں مجرموں کے لیے کیا ہوگا. لکھا ہے جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہوگی. استغفر اللہ. زخموں کا پیپ بہ رہا ہوگا وہی پینے کو ملے گا، کھولتا پانی پینے کو ملے گا. ان کی آنتوں کو گلا دے گا. کہیں لکھا ہے قرآن پاک میں سر کے اوپر سے انڈیلا جائے گا. کہیں لکھا ہے قرآن میں کھال جلے گی تو دوبارہ دوسری کھال دی جائے گی.
بار بار کھال بدل کی دی جائے گی تاکہ مستقل جہنم کے عذاب کو وہ چکتے رہیں گے۔ کھانے کو کیا ملے گا؟ وہ سورہ غاشیہ میں پڑھیں گے بعد میں، کانٹے دار گھاس ملے گی، جھاڑیاں ملے گی، کھاؤ، اٹکے گی تو اتارنے کے لیے پانی، کھولتا پانی ملے گا۔ جہنم میں آگ، جہنم کی آگ، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ سورہ ابراہیم میں ان کے کپڑے بھی تارکول کے ہوں گے، تارکول سے آگ بھڑکتی ہے، گندھک کے ہوں گے، آگ بھڑکتی ہے، آگ ہی آگ ہوگی، اور اس دوران میں پینے کو کیا ملے گا؟ کھولتا پانی، استغفر اللہ، زخموں کا پیپ ملے گا، استغفر اللہ۔ اور یہ کون بتا رہا ہے قرآن میں؟ اللہ بتا رہا ہے بھائی، یہ مولوی صاحب نہیں ڈرا رہے ہیں، جس کو کہہ دیں کہ ایکسٹریمسٹ ہے، جذباتی ہو گیا، ڈرا رہا ہے، نہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا سچا کلام ہے، اور اللہ نے ڈرایا تو ڈرنا چاہیے۔ ڈریں گے تو بچیں گے نا، بچہ ڈرے گا تو پھر وہ پلگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، ڈر نہیں ہوگا تو ڈال دے گا، ڈرے گا تو پیچھے ہٹے گا وہ۔ ہم ڈریں گے تو جہنم سے بچیں گے، یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوف عطا کرے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ آگے آیت نمبر 26، کیا جہنمیوں کے ساتھ زیادتی و ظلم کیا جائے گا؟ لکھا ہے نہیں، یہ ان کے برے اعمال اور غلط عقائد کا پورا پورا بدلہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا بھائی، ہاں اپنے عمل سے نہیں جائے گا کوئی، یہ بار ہم نے پڑھ لیا ہے۔ جہنم میں جائے گا وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ کا بڑا پیارا نظام ہے، رحمت بھرا نظام ہے۔ جنت جو جائے گا وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے جائے گا، جہنم میں جو جائے گا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جائے گا، اپنے برے عقیدوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 27۔ جہنم میں لے جانے والے جرائم کیا ہے؟ لکھا ہے حساب کی توقع نہ رکھنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں من چاہی زندگی گزارنا۔ حساب کی توقع نہیں، بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ، یاد ہی نہیں، توقع نہیں کہ مرنے کے بعد کو جواب بھی دینا ہے۔ آج بڑی بڑی حرام کی باتیں، گناہوں کی باتیں، سرکشی کی باتیں، نافرمانی کی باتیں، ظلم کی باتیں، کیا ہے آخر؟ لگ رہا ہے کہ مرنے کا یقین نہیں، تو ان کو توقع نہیں تھی آخرت کے بارے میں۔ اور کیا لکھا ہے؟ من چاہی زندگی گزاری، او بھائی رب چاہی زندگی گزارنی تھی، نعرے ہمارے کیا ہیں ہمارے معاشرے میں؟ میرا جسم میری مرضی، ہماری مرضی کہاں سے آگے بھائی؟ یہ اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ امانت ہے، ہم اس کے مالک تھوڑے ہی ہیں، اس کے بارے میں جواب دینا ہے، تو مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ تو رب چاہی زندگی ہونی چاہیے، من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی آیات میں تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم سے محبت اور اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے۔ یا اللہ موت کا یقین عطا کر دے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔